पाकिस्तान। अगर शहबाज शरीफ कागजात के ऊपर हमारे ऑब्जेक्शंस नहीं होते तो कल ही हम ये रेजिग्नेशन जो है देंगे। हम किसी से बदला नहीं लेंगे, नाइंसाफी और ज्यादती नहीं करेंगे। बर्दाश्त किया, अगर इनके रवैये नहीं बदलेंगे तो फिर जाहिर बात है कि हमारे लिए भी मुश्किल हो जाएगा। जिस बात पे फख्र और खुशी है, मैं जिस आदमी के साथ खड़ा हूं जिसका नाम इमरान खान है, उसने हुकूमत कुर्बान की है लेकिन उसने गुलामी कबूल नहीं की। कौमी असम्बलियों से मुस्ताफी होने जा रहे हैं तमाम के तमाम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप रूबरू प्रोग्राम देख रहे हैं और मैं हूं आपका मेजबान शौकत पराचा। पाकिस्तान में तब्दीली आ गई। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कह दिया कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। लेकिन अब आगे क्या होगा? पीटीआई कहती है कि हम असेंबलियों से इस्तीफे दे देंगे। उनकी पार्लिमानी पार्टी ने अभी हतमी फैसला करना है। अगर पीटीआई इस्तीफे देती है तो फिर असेंबली चलेगी, अपोजिशन होगी। जितनी ट्रेजरी बेंचेस किसी जमहूरी निज़ाम के लिए, पार्लियामेंट के लिए जरूरी हैं, अपोजिशन भी उतना ही जरूरी है। लेकिन अगली हुकूमत क्या महंगाई पर काबू पा लेगी? क्या दालें, चावल, घी, चिकन, गोश्त, सब्जियां, फल सब आम आदमी की रीच में आ जाएगा? सबसे बड़ा चैलेंज मियां शहबाज शरीफ के लिए ये होगा अगर वो कल वजीर आजम बन जाते हैं। हम थोड़ा सा एनालिसिस लेंगे कल रात क्या हुआ और फिर आगे की बात करेंगे। और एक इंतहाई मुअज़्ज़ज़ पैनल मेरे साथ मौजूद है। हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया है जनाब चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब ने। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ ले आए और बड़े वक्त पे तशरीफ ले आए। हमारा आपसे गिला रहता है, आपकी मसरूफियात की वजह से आप लेट होते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं टेलीफोन लाइन पर ऑनरेबल जस्टिस शाइक उस्मानी साहब। बहुत शुक्रिया जस्टिस साहब, आपने वक्त दिया। और नाजरीन हमारे साथ मौजूद हैं जनाब मजहर अब्बास साहब, एंकर पर्सन हैं, तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब, आपने वक्त दिया। अगर इजाजत दें तो मैं एक कानूनी नुक्ता ले लूं जस्टिस शाइक उस्मानी साहब से। जस्टिस साहब, आज पीटीआई ने एतराज लगाया कि मियां शहबाज शरीफ का केसेस वो जमानत पर हैं, केसेस हैं, अभी कन्विक्शन नहीं हुई। ये फरमाइए कानून क्या कहता है? कोई इस तरह का बार है या पीटीआई को इल्म नहीं था? देखिए, कोई बार नहीं है कानून में। अगर कोई आपके खिलाफ कोई इल्जाम होता है तो जब तक कि वो इल्जाम प्रूव ना हो, एक प्रूफ ना हो, तो आपको उसका कोई इल इफेक्ट नहीं होता। और ये गलत है और ये पीटीआई ने नेचुरली ये सियासी तौर पर उसको इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन वो रिजेक्ट हो गई और वो नॉमिनेशन उनकी एक्सेप्ट हो गई। वो ये कहते हैं कि अबूरी जमानत पे हैं, अभी इसी हफ्ते शायद उनका केस भी लगना है। और चूंकि वो एक अबूरी जमानत पर हैं, अबूरी जमानत का मतलब है कि वो कैंसिल भी हो सकती है, वो कंफर्म भी हो सकती है, तो इवन देन ये एतराज बिला जवाज है। जी जी बिल्कुल, जब तक के एक्चुअल कन्विक्शन ना हो जाए तो आप किसी को डिबार नहीं कर सकते कोई काम करने से। कि ये सस्पेशन होता है तो बिला वजह उसके बेसिस पर आप किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते। अगर वो यकीनन अगर बाद में उनके खिलाफ जैसे आपने कहा बुरी जमानत उनकी कैंसिल हो जाती है तो नेचुरली फिर उनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी उस वक्त। लेकिन फिलहाल तो नहीं है जब उनके साथ जब वो उन्होंने नॉमिनेशन पेपर्स फाइल किए। बहुत शुक्रिया, आपने क्लियर कर दिया। आप क्या कहते हैं? मतलब है 174 रात को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में आ गए, 176 सुबह बैठे थे। एक ये भी नुकता है कि 174 क्यों हुआ है? 2 कौन से थे जिन्होंने वोट नहीं दिया? तो किसी और को बना लेते, इतना रिस्क ना होता। ये बार बार आज सवाल पूछा गया। कोई रिस्क है ही नहीं जी। पहली बात तो ये है कि 176 या 177 थे, 172 चाहिए थे एक्चुअली। उस वक्त मौके पे 174 होंगे। जिस तरह के हालात रहे सारा दिन, अनसर्टेनिटी, पता नहीं क्या होगा क्या नहीं, और ये भी था कि शायद अब वोट नहीं होगा और ये कंटेंट पे जा रहे हैं। उस वक्त ये भी तबसरे थे, आप भी कर रहे थे, आपसे मुराद मीडिया सारा। जी जी। लेकिन जहां तक आज उन्होंने बड़ा जोरों शोर से वहां पे ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से लेके और पता नहीं कौन कौन सी तलख कलामी भी हुई, बयान की गई। तलख कलामी तो अब उनका हथियार है
پہلے بد کلامی اختیار تھا، اب تلخ کلامی اختیار ہوگا. چلیں اچھا ہے تھوڑا مطلب بعد سے تو تلخ بڑی اب بد بھی ہوگی اور تلخ بھی ہوگی، اس لیے دونوں کام اکٹھے ہو جائیں گے. لگتا ہی ہوئی ہے، لیکن اللہ کرے آپ سینس پریویل کر جائے. لیکن راجہ صاحب ایک بات یاد رکھیے، اب کسی ممبر پہ قتل کا الزام ہو، جیل میں پڑا ہو، اس کے اوپر کوئی اور جرم ہو، جو مرضی ہو، جب وہ بیل پہ ہو یا جیل میں ہو وہ ایلیجیبل ہے. کسی کے اوپر اگر قتل کا الزام ہے، وہ سٹنگ ممبر ہے، قتل کا الزام ہے، جیل میں بیٹھا ہوا ہے، بیل نہیں ہے، ایون دین وہ الیکشن لڑ سکتا ہے، کوئی بات نہیں ہے اس کو. جب تک کوئی بندہ، یعنی پرائم منسٹر کے لیے کیا شرط ہے؟ مسلمان ہو، ایم این اے ہو، دو شرطیں. اسمبلی کا رکن ہو، ایم این اے ہو، ممبر ہو. جی جی. سو دو شرطیں ہیں صرف، اور 35 سال والی شرط بھی ختم ہو چکی ہے. آپ بھی اس اسمبلی کے رکن تھے. مرحوم مولانا طارق اعظم صاحب وہ جیل سے آئے تھے ووٹ ڈالنے ایسے کے لیے. ہی ووٹ دیکھیں نا جی، جو بندہ جب ووٹ، جمالی صاحب کو ایک ووٹ چاہیے تھا وہ آ کے انہوں نے ووٹ ڈالا تھا. جس بندے کا ووٹ ایلیجیبلٹی ہے، وہ ممبر ہے، وہ پرائم منسٹر بھی بن سکتا ہے، وہ منسٹر بھی بن سکتا ہے. اور جب کوئی بندہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتا، وہ ممبر بھی نہیں بن سکتا. وہ ممبر بنے گا، ایلیجیبلٹی اس کی واحد وہ ہے. جی جی. باقی کہانیاں ہیں اب لوگوں کو جذباتی کرنے کے لیے، باقی ساری جتنا چاہے. اچھا یہ تو کہانی نہیں ہے. پی ٹی آئی کہتی ہے کہ ہم اگر میاں شہباز شریف وزیر اعظم بنتے ہیں تو ہم پھر استعفے دے دیں گے. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے آپ کی اتحادی بننے والی حکومت پہ؟ راجہ صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت ملک بہت گمبھیر ایشوز میں ہے. ہمارے پاس حکومت نے کوئی راستہ نہیں چھوڑا تھا سوائے اس کے کہ ہم ان کے خلاف عدم اعتماد کرتے. انہوں نے جس طرح حالات پیدا کیے اکانومی کے، ملک کے اندر خارجہ پالیسی کے حوالے سے اندرونی حالات جس طرح کیے، جو اپوزیشن کے ساتھ حالات کیے، آپ اگر خالی نیب کو امپاور کر کے آپ عدالتوں پہ چیزیں چھوڑ کے چلتے، جو ان کا کام تھا انہوں نے کرنا تھا، تو آپ کو اتنی بڑھ کے مارنے اور اتنے اسپیشل اسسٹنٹ رکھنے کی ضرورت نہیں تھی، تو حالات اتنے خراب نہ ہوتے. آج جو حالات ہوئے ہیں، وزیر اعظم صاحب کہہ رہے تھے میری خوش قسمتی ہے انہوں نے مجھے موقع دے دیا ہے، یہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں، اب یہ عدم اعتماد لے کے آگے پھنس گئے. اب پہلے ہم پھنس گئے تھے، اب ہم غدار ہو گئے ہیں. اب ہم پہ یہ ہے کہ جی ہم تو کسی غیر ملکی سازش کے تحت آ گئے ہیں. ہم نے تو پی ڈی ایم بھی کسی غیر ملکی سازش کے تحت بنایا تھا نا، اس لیے کہ پی ڈی ایم کے چارٹر میں سیکنڈ لاسٹ ہماری کلاس 26 نکات جو. اور آپ کو یہ بھی یاد ہے نا پراچا صاحب کہ ہم نے ہمارا جو اختلاف ہوا تھا پی ڈی ایم سے، اس میں میجر جو اختلاف تھا وہ تھا ہی اس پوائنٹ پہ. وہ کہتے تھے استعفے دیں، ہم کہتے تھے کہ نہیں عدم اعتماد کی طرف جائیں. پھر بلاول صاحب 27 فروری کو چلتے ہیں لانگ مارچ وہاں کہتے ہیں تو خط نہیں آیا تھا. پر یہ اب سوال یہ ہے کہ خط ایک اور ایشو ہے کہ جی خط آ گیا اور خط کی بنیاد پہ اتنا بڑا ہنگامہ ہو. میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ پارلیمان کو اپنا کام خود کرنا چاہیے، ہمیں عدلیہ پہ نہیں جانا چاہیے. عدلیہ ہمارے لیے بہت قابل احترام ہے، عدلیہ کو سلام ہے کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کو دفن کیا ہے، بہت اچھا کام کیا ہے. لیکن ایون دین پارلیمان ایک ماں ہے سارے اداروں کی، اس کو انصاف کے لیے وہاں نہیں جانا چاہیے تھا. لیکن جب اگر کوئی راستہ چھوڑے ہی نہ، مکمل طور پر راستے بلاک کر دیے جائیں اور پاکستان کا آئین بالکل سبورٹ کر دیا جائے، تو ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا. میں آج بھی سمجھتا ہوں پراچا صاحب، جو خط بار بار آپ کہہ رہے ہیں، جو اسپیکر صاحب کی رولنگ بھی تھی اور آپ نے بھی کہا، اس خط کا میں آج آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں، میں نے اپنی جماعت سے بھی گزارش کرنی ہے، میں نے میاں صاحب سے بھی گزارش، ہم سب کریں گے کہ جی ہم نے اس خط کو پروب کرانا ہے، اس کی تحقیقات کرانی ہے. کمیشن عمران خان صاحب بنایا تھا، ان کے تو چیئرمین نہیں بیٹھے. ہم جو بھی ذمہ دار بندہ ہوگا، جو جس طرح کا بھی کمیشن وہ تشکیل پائے، ایک نیوٹرل کمیشن ہونا چاہیے، اس کو ڈیپلی ڈگ ہونا چاہیے. اور آپ اس میں کوئی سیکریسی نہیں رہ گئی، اس لیے کہ جو اس کے متنازع ایشوز تھے اتنے ڈیبیٹ ہو گئے اسمبلی میں، میڈیا میں، عدالت میں، اب اس میں کون سا رہ گیا ہے؟ بیک ٹو مائی پوائنٹ کہ وہ اگر استعفے دے دیتے ہیں، فرض کیا ہم ایک ہائپوتھیٹیکل سوال رکھ رہا ہوں میں آپ کے، استعفے دے دیتے ہیں، 142 ممبر تھے، تو کیا آپ ادھوری اسمبلی کے ساتھ پھر نیب قانون میں بھی اصلاحات کریں گے، الیکشن ریفارمز بھی کر جائیں گے؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ استعفے جو اگر دیتے ہیں، پہلے تو نہ دیں تو بہتر ہے. اگر دیتے ہیں تو آدھے لوگ دے سکیں گے، آدھے سے بھی کم لوگ دیں گے، زیادہ نہیں دیں گے. دے دیں تو ہم الیکشن کرا لیں گے. کوئی اپنی صوبائی اسمبلی تو نہیں توڑیں گے نا.
وہاں سے تو استعفے نہیں دیں گے, وہاں بھی ہم ادھر بھی ویسے نو کانفیڈنس پنجاب آ گیا, ہم پنجاب میں بھی الیکشن لڑیں گے, ہم سندھ میں بھی الیکشن لڑیں گے, وہاں صوبائی اسمبلیاں بیٹھی ہوں گی, لڑ لیں الیکشن. ہاں اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ہر چیز کو بلاک کر دیں گے تو پراچا صاحب یہ انوکھے لاڈلوں کا لاڈ ایک حد تک برداشت کیا جا سکتا ہے, اس کے بعد پھر نظام اٹھا کے باہر پھینک دیا کرتا ہے. یہ حد ہو گئی. کل جو ہوا سب اداروں کی ٹالرنس کی حد ہوگی. میں کل پہ آتا ہوں, کل پہ میں آگے آتا ہوں, میں اس ریفرنس سے بات نہیں کر رہا, میں ٹالرنس کی بات کر رہا ہوں کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ بھی رات کو کھل گئی, سپریم کورٹ بھی رات کو کھل گئی. آپ کے ساتھ یہ ٹالرنس کی انتہا ہے. میں ٹیک اپ کر رہا ہوں یہ سوال. مدر عباس صاحب, ایک تجزیہ نگار کے طور پر آپ کیا سمجھتے ہیں سابق حکمران جماعت پی ٹی آئی وہ افورڈ کر سکتی ہے کہ 142 ارکان چاہے سارے بھی ریزائن کر جائیں؟ کارا صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سارے نہیں کریں گے, اگر سارے ہی ریزائن کر جائیں, فرض کیا وہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ آج کے اس اپوزیشن اتحاد کو وہ بالکل کھلی چھٹی دے دیں؟ شکریہ پراچا صاحب. پہلے تو پاکستان میں 75 سال میں غداری کے سرٹیفکیٹ ایشو ہوتے تھے, اب پہلی مرتبہ غداروں کی حکومت بن گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ غداروں کی حکومت کے انڈر کون کون سا نظام آتا ہے. کل مدد بھائی مینگل صاحب نے سوری ٹو کٹ یو, کل مینگل صاحب نے کہا نا ویلکم ٹو غداروں کے کلب. لیکن یہ بات کائرہ صاحب کی 100% درست ہے کہ پہلا کام ہی جو بھی نئی حکومت ہو اس کو یہ کہ اس مسئلے کو کسی منطقی انجام تک پہنچائے. ایک ہائی پاورڈ کمیشن بنائیں, نیشنل ڈیفنس کمیٹی کی میٹنگ بلائیں, اس میں خود پرائم منسٹر پرپوز کریں کہ اس طرح کا کمیشن بننا چاہیے, اس میں ڈیپ روٹڈ جانا چاہیے ہیں اصل حقائق کیا ہیں, کیونکہ یہ اگلے 1-1.5 سال یہ چیز ہانٹ کرے گی جو بھی ہے. اور اگر واقعی اس میں کوئی اس طرح کے سنجیدہ سوالات اٹھتے ہیں تو اس کو دیکھیں, اور یہ خود جو گورنمنٹ بنے گی یہ اس کے انٹرسٹ میں ہے. اس کے انٹرسٹ میں ہو سکتا ہے کہ کچھ پلیئرز سے جا کے اس طرح کی گفتگو کیوں, تو پتہ ہونا چاہیے, لوگوں کو علم ہونا چاہیے کہ اصل میں ہوا کیا تھا, اور ٹو دا سیٹسفیکشن آف دی اپوزیشن وہ کمیشن بنے تاکہ اپوزیشن بھی اس سے مطمئن ہو. اس چیز میں ٹرانسپیرنسی اسی صورت میں آئے گی. دوسرا رہا میں استعفے جو دے رہے ہیں, استعفے دینے کی وہ بات کر رہے ہیں. دیکھیے استعفے پہ میں ایک منٹ ابھی استعفے پر آتا ہوں, لیکن دوسری امپورٹنٹ بات, ٹو بی ویری آنیسٹ, مجھے اپوزیشن کا یہ موو بالکل بھی صحیح نہیں لگتا جو انہوں نے یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کیا ہے. آپ نے ایک مرتبہ پھر ڈیموکریسی کو وہیں لا کے کھڑا کر دیا ہے, ایک مرتبہ پھر پیسفل ٹرانسفر آف پاور نہیں ہوا, ایک مرتبہ پھر کوئی پرائم منسٹر اپنی مدت پوری نہیں کر سکا, اور اب تو حکومت بھی اپنی مدت پوری نہیں کر سکی. اب آپ نے ان 3.5 سالوں کا بوجھ جو ہے وہ 1 سال کو اٹھانا پڑے گا. اب آپ کے پاس آپ کوئی لوگوں کو میجر ریلیف نہیں دے پائیں گے. آپ کو لوگوں کی یہ نقطہ میں آگے رکھا ہوا ہے, میں اس پہ آتا ہوں, یہ بڑا سنگین کوسچن ہے, لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ ذرا یہ پہلے میں اس پہ بات کر لوں نا کہ استعفے دے رہے ہیں, کیا واقعی وہ افورڈ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے تحریک انصاف کو 2014 سے سبق سیکھنا چاہیے. 2014 میں دیے تھے نا قومی اسمبلی سے استعفے, کیا بنا, اس کا کیا منطقی انجام پہ پہنچا وہ کوئی کسی چیز پہ؟ دوسرے یہ کہ کوئلیشن گورنمنٹ اگر یہ 150 کے قریب جو اپوزیشن ہے یہ بہت تگڑی اپوزیشن, بہت بڑی اپوزیشن ہے, اور عمران خان صاحب اگر خود جا کے وہاں بیٹھیں تو یہ بہت ٹف ٹائم دے سکتے ہیں لیڈر آف دی ہاؤس کو اور ٹریجری بینچز کو, کیونکہ وہ کوئلیشن ہوگی, اور کسی بھی وقت کوئلیشن میں اگر دراڑ پڑتی ہے تو لا محالہ جو سینیریو ان کے فیور میں گیا ہے وہ ان کے خلاف بھی جا سکتا ہے. یعنی یہ کوئی اسٹیبل گورنمنٹ نہیں رہے گی. اگر استعفے دے دیے تو آپ نے ایک تو واک اوور دے دیا تقریباً. تو میرا خیال ہے جو بھی یہ سوچ رہا ہے استعفے دینے کی وہ بالکل غلط سوچ رہا ہے. عمران خان صاحب کو پوری تگڑی اپوزیشن کرنی چاہیے, ان کو باہر بھی کرنی چاہیے, ہاؤس کے اندر بھی کرنی چاہیے, جہاں بہتر ریفارمز ہو رہی ہوں ریفارمز پہ ایک تگڑی اپوزیشن کے طور پہ آنا چاہیے اور ایکسپوز کرنا چاہیے ٹریجری بینچ کو. ویل سیڈ, اور یہی میں گزارش کر رہا تھا کہ اپوزیشن کا کردار ہوتا ہے. ناظرین میں یہاں بریک لیتا ہوں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے گزشتہ رات کے واقعات, کائرہ صاحب اس طرف جا رہے تھے, میں نے کہا کہ اگلے سیگمنٹ میں بات کریں گے گزشتہ رات کے واقعات کیا تھے, لیکن سوال یہ بھی ہے کہ آخر کیوں ہوئے ایسے واقعات. بریک کے بعد بات کریں گے, اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم بات کر رہے ہیں جو کچھ پاکستان میں آج کل ہو رہا ہے۔ اب آگے بڑھتے ہیں، گزشتہ رات کیا ہوا۔ جسٹس شائق عثمانی صاحب 3 اپریل سے لے کر کل رات تک ہم نے دیکھا کہ عدالت کھلی رہی، عدالت میں بھرپور سماعت ہوئی اور پورے پاکستان نے کہا کہ عدالت نے ڈگنیٹی آف دا کانسٹیٹیوشن کو اپ ہولڈ کیا ہے، اور جو نظریہ ضرورت کی بات ابھی کارا صاحب بھی کہہ رہے تھے، آپ بھی کہتے ہیں، ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ نظریہ ضرورت نہیں آیا درمیان میں۔ تو ایک طرح کا 3 اپریل کو جو ایکشن لیا گیا وہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہی نظر آیا۔ تو اب یہ مستقل رہے گا فار انشورنگ اسموتھ فنکشننگ آف دا اسٹیٹ؟ جی بالکل، آئی تھنک یہ بڑی اچھی ٹریڈیشن سیٹ ہوئی ہے، کیونکہ ابھی تک تو یہ ہوتا تھا کہ ہماری جوڈیشری فیصلے تو کرتی تھی آئین اور قانون کے مطابق، لیکن پھر اس کے بعد فیصلے کرنے کے بعد پھر اس میں سے کوئی نہ کوئی چیز ڈال دیتی تھی اس واسطے کہ معاملات صحیح طریقے سے طے ہو جائیں۔ وہ صرف قانون کے مطابق نہیں رہتی تھی، بلکہ ایک وہ حالات بہتر کرنے کے لیے سوچتی تھی، جس کو عام طور سے لوگ نظریہ ضروریت کہتے ہیں۔ لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ سپریم کورٹ نے صرف صاف کہا کہ یہ غلط تھا قانونی طور پر، دیٹ از آل۔ اس کے بعد اس سے جو فالو اپ ہوتا ہے اس کا، وہ فالو اپ ہوا، اور اس کے فالو اپ کے نتیجے میں نو کانفیڈنس موشن سامنے آئی، اور جب نو کانفیڈنس موشن میں رکاوٹ پیدا کی گئی تو اس کے بعد وہ کنٹمپٹ آف کورٹ اپلیکیشن کا تھریٹ آ گیا، گاڑیاں آ گئیں اریسٹ کرنے کے لیے، تو وہ معاملہ طے ہو گیا، سارا معاملہ طے ہو گیا۔ تو یہ تو بہت اچھی بگننگ ہے میرے خیال میں کانسٹیٹیوشنلی ہمارے ملک کے لیے۔ یہ آپ فرما رہے ہیں کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی پروسیڈنگ ہونا تھی، پریزنر وین یعنی جیل والی گاڑیاں آ گئیں، تو کل رات کو جب عدالتیں کھلی، آنریبل سپریم کورٹ کھل گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی، تو یہ کیا فوراً کنٹمپٹ آف کورٹ لگانا تھی اسی وقت رات 12 بجے، اور اسی وقت گرفتاریاں ہوتی تو کس کی ہوتی؟ نہیں دیکھیے، کنٹمپٹ آف کورٹ یہ ہوتی ہے کہ سپریم کورٹ بار کی طرف سے ایک اپلیکیشن فائل ہوئی کہ کنٹمپٹ آف کورٹ کی گئی ہے، اس کی ہیئرنگ فکس ہو جاتی، رات کو فکس ہو جاتی، وہ تیار بیٹھے ہوئے تھے، اور جیسی فکس ہو جاتی تو اس وقت امیڈیٹلی ان کو سمن کیا جاتا اور ان کے خلاف پروسیڈنگ شروع ہو جاتی۔ اور چونکہ کنٹمپٹ آف کورٹ تو اوپن تھی نا، اس میں کوئی پروف کی ضرورت تھی نہیں، یہ تو صاف سامنے موجود ہے ان دا فیس آف کورٹ، تو جب اگر سامنے موجود ہے تو اسی وقت کورٹ آرڈر کر سکتی تھی، اریسٹ کے آرڈر ایشو کر سکتی تھی۔ اگر اریسٹ کے آرڈر ایشو کر دیتی تو معاملہ وہ لوگوں کو جیل میں جانا پڑتا، تو اس تھریٹ کی وجہ سے میرے خیال میں یہ معاملات امیڈیٹلی طے ہو گئے، ورنہ ذرا مشکل نظر آ رہا تھا۔ یہ دیکھیں نا، وین آئی پوری، لیکن اس آرڈر میں جو سپریم کورٹ کا حکم نامہ تھا، اس کے جو پیرا 9, 10 اس میں تو صرف اسپیکر صاحب کو حکم تھا کہ آپ اجلاس بلائیں گے، آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کی موشن پر ووٹنگ کروائیں گے، تو ایک اسپیکر کے لیے پوری وین آئی تھی یا دوسروں کو بھی گرفتار کرنا تھا؟ نہیں، صرف اسپیکر، یہاں پہ تو کنٹمپٹ آف کورٹ سے اسپیکر کے خلاف ہوتی ہے، چونکہ اسپیکر کو آرڈر جو ڈائریکٹ دیا گیا تھا وہ اسپیکر کو دیا گیا تھا، اسپیکر نے آرڈر اوبے نہیں کیا تھا، تو اسپیکر اگر اریسٹ ہوتی تو اسپیکر کی اریسٹ ہوتی۔ اسی مگر عباس صاحب آپ کچھ سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میرے خیال میں عثمانی صاحب وہ کر سکتے ہیں۔ میرے خیال میں جو یہ ساری تیاری ہوئی تھی وہ آرٹیکل 190 کی ہوئی تھی، کہ آرٹیکل 190 انووک کر سکتی تھی سپریم کورٹ، شاید کنٹمپٹ آف کورٹ ایکشن ان ایڈ آف سپریم کورٹ۔ جی بالکل، کیونکہ وہ میرا خیال ہے وہ اس کے بغیر بھی وہ انووک کر سکتے تھے کہ ان کے آرڈر پر عمل درآمد نہیں کیا گیا، اور کیوں ظاہر ہے وہ لوگ وہ بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ پورے دن میں ہوا کیا ہے اس چیز کو۔ تو مجھے لگ یہ رہا کہ شاید آرٹیکل 190 انووک ہو جاتا اگر ووٹنگ نہ ہوتی۔ نہیں، وہ تو پاسبلٹی تھی یقیناً، کیونکہ 190 تو اپنی جگہ پر ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے کسی بھی ادارے کو کال کر سکتی ہے اپنے اسسٹنس کے لیے، اور اگر سپریم کورٹ سمجھتی ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا اور وہ جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا، تو یقیناً وہ کال اپون کرتی اتھارٹیز کو جو رسپانسبل ہیں، اور ان کی وجہ سے ہوتا، اور جو میرے خیال میں ہوا ایونچولی، جو اب جو خبریں جو آ رہی ہیں وہ یہی ہوا، ایونچولی ہوا یہ کہ وہ اتھارٹیز سامنے آ گئیں،
اور انہوں نے اپنا رول پلے کیا اس کے اندر. یہ واقعی گرفتاریوں کا پروگرام تھا. جیسے اس کارا صاحب سپریم کورٹ کھل گئی, پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کھل گئی رات کو 12 بجے. آج لوگ ہم سے پوچھ رہے تھے کہ عدالت نے رات کو 12 بجے کیوں کھلی تھی؟ پروفیسر صاحب, عدالت اتوار والے دن بھی کھلی تھی. جی اس وقت بھی ایک ارجنسی تھی, ایسی صورتحال. اور عدالت جو سپریم کورٹ یا ہائی کورٹس ہوتی ہیں, یہ ان کا تو کام یہی ہے کہ یہ ایک تو جنرلی سپروائزری رول ان کا ہے, انصاف دینا ہے, اور پھر یہ کہ ارجنسی میں جو بڑے فیصلے ہیں جہاں پہ پورے ملک قوم کے لیے آئین کا پورا مطلب ڈھانچہ ہی گر رہا ہے, اس کے لیے انہوں نے اس وقت بھی کھولی تھی کورٹ. اور رات کو کورٹ کھولنے کی وجہ بیسیکلی یہی تھی کہ وہ کل دن سے دیکھ رہے تھے جج صاحبان بھی کہ ہو کیا رہا ہے. آج 15 منٹ کے بعد اجلاس 2 گھنٹے کے لیے, اور اس کے بعد یہ عام بحث آنی شروع ہو گئی, خبریں آنی شروع ہو گئیں کہ جی ان کا ارادہ نہیں ہے, وہ ووٹ نہیں کرائیں گے. اسپیکر صاحب کی یہ رائے جو انہوں نے آ کے بعد میں استعفیٰ دیتے ہوئے کہی, یہ ہمیں کوئی 4 گھنٹے پہلے پتہ چل گیا تھا, 6 گھنٹے بلکہ پہلے پتہ چل گیا تھا کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو کم وقت میں مجھ پہ کنٹمپٹ بھی ہوتی ہے تو ہو جائے, لیکن میں عمران خان کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, میرا 30 سال کا تعلق ہے. یہ بات انہوں نے ہمیں پہلے پتہ لگ گئی تھی کہ انہوں نے پہلے بھی کہی. بہت سارے لوگوں نے جا کے ان کو, ایون بلاول صاحب گئے ان کے پاس, انہوں نے کہا کہ جناب مہربانی کریں, ٹھیک ہے آپ کی پارٹی آپ نے آئین پہ حلف لیا ہوا ہے, لیکن وہ اس طرف نہیں آ رہے تھے. تو عدالت نے جس خطرے کو بھانپتے ہوئے, جس پاکستان کو جس بڑے نقصان کا سامنا ہو سکتا تھا, جس کے لیے اتنا بڑا فیصلہ دیا, اور اس فیصلے میں انہوں نے تقریباً وہ سارے ہول پلگ کرنے کی کوشش کی جس کو حکومت استعمال کر سکتی تھی. ٹائم فریم دے اس کے باوجود ٹائم فریم دیا, انہوں نے کہا کہ 9 تاریخ کو 10:30 بجے کھولنا ہے. یہ 3 اپریل والا ماحول ہوگا, 3 اپریل آخری ڈیٹ تھی ووٹنگ کی, اور وہی ایجنڈا ہوگا, اور اسی پہ آپ نے اور ووٹنگ کرانی ہے. یعنی یہ سارا کچھ سپریم کورٹ نے کہا. اس کے باوجود جب سپریم کورٹ نے دیکھا کہ ان کے ارادے ایسے نہیں ہیں, اور پھر پرائم منسٹر نے بلا لیا, پھر کیبنٹ میٹنگ رات کو سمن ہو گئی 9:30 بجے, تو اس کے بعد سپریم کورٹ نے یقیناً سمجھا ہوگا کہ اب ہمیں ایکشن لینا پڑے گا. اور یہ پرائم منسٹر کا آفس تمسخر کی انتہا بن چکا تھا, آئین تمسخر کی انتہا بن چکا تھا. اس پہ آ کے وہ کورٹ میں بیٹھ گئے. اب جب وہ بیٹھ گئے جج صاحبان, تو یہی بہت تھا. اٹ واز اے کلیئر میسج کہ بھائی ہم بیٹھے ہیں, مارے تو ڈرایا. انہوں نے اب کہنے کی نہیں, مارنے تو ڈرانا, کسی کو میسج نہیں کیا, مارنے تو ڈرانا ہوگا. ہاں نہیں, وہ آ کے بیٹھ گئے. تو یہ میسج کلیئر ہو گیا کہ جج صاحبان آ گئے ہیں. تو اب اگلا کام صرف یہ ہے کہ ان کے حکم کی اگر آپ نے حکومت علی کی, تو یہ سیکریٹریٹ کو بھی خدشہ تھا کہ ہمارے خلاف بھی کوئی ڈائریکشن آ سکتی ہے, اور اسی وقت اسی لیے وین منگائی گئی. سیکریٹریٹ میں تو بہت ملازمین ہیں. یہ فرمائیے, اب انہوں نے کہا ہے کہ منگل کو ہم ایک بڑا جلسہ کریں گے پشاور میں, سابق وزیر اعظم عمران خان کریں گے. یہ لاہور میں بھی کر سکتے تھے, یہ کراچی میں بھی کر سکتے تھے, پنڈی اسلام آباد میں. پشاور کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ 2 وجوہات ہیں میرا خیال ہے. پہلی بات تو پراچا صاحب یہ ہے کہ اب خان صاحب کو چاہیے تھوڑی دیر سانس لیں اور چیزوں کو ذرا درست ترازو میں دیکھیں. میں نہیں چھوڑوں گا. نہیں چھوڑے نہیں, ٹھیک ہے ہمارے خلاف تو چلتے رہیں, لیکن یہ ضرور دیکھیں کہ ان کے ماضی کے اقدامات سے کیا صورتحال بہتر ہوئی ہے. جو وہ نعرے لگا رہے تھے کیا وہ حل ہو گئے ہیں, اور اب اپنے رویے کے اوپر بھی غور کر لیں, اپنی جماعت کے رویے کے اوپر, اپنی حکومت کے رویے پہ بھی غور کر لیں کہ کیا اس رویے سے بہتری آ سکتی ہے. رہی بات جلسہ وہاں کرنے کی, تو بڑی سمپل بات ہے. پہلی بات یہ ہے کہ وہاں حکومت ہے, تو حکومت کے پنجاب میں بھی, پنجاب میں حکومت نہیں ہے نا جی, پنجاب میں تو حکومت فارغ ہو چکی ہے. چیف منسٹر تو ابھی انہی کا نہیں, وہ تو وہ پہلے بھی بےچارے نہیں تھے, تو اب تو بالکل ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ حکومت ہے, اور ایک اور ایشو ہے. جس ایشو کو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں وہ ہے مذہبی سینٹیمنٹ اور اینٹی امریکہ سینٹیمنٹ. اس کو وہ استعمال کرنا چاہتے ہیں, بالکل فیک ہے. میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں تو بالکل اس بات پہ کھڑا ہوں کہ ہمیں اس معاملے کو پروو کرانا ہے, لیکن خان صاحب اس معاملے کو 100% ایکسپلائٹ کریں گے, اپنی تقریروں میں کریں گے. خود کمیشن بنایا ہے, یعنی غور کریں, خود کمیشن بنایا ہے. اس کمیشن کی فائنڈنگ تو آنے دیں, اس کے بعد آپ چلیے. اور اس خط میں اب کچھ سیکرٹ نہیں رہ گیا. خط سارے کا سارا قوم کے سامنے ہے, جلسوں میں, عدالت میں, میڈیا میں, پارلیمنٹ میں, ہر چیز بیان ہو چکی ہے. مدر عباس صاحب یہی نقطہ, ایک تو نئی حکومت کو جتنے چیلنجز درپیش ہیں وہ آسان نہیں ہیں, پلس اوپر سے خان صاحب جب یہ مذہبی سینٹیمنٹ یا اینٹی امریکن سینٹیمنٹ کو آگے بڑھائیں گے تو نئی حکومت کے لیے تو بڑے مسائل ہوں گے.
بالکل ہوں گے، اور ظاہر ہے اپوزیشن کا تو یہ کام ہوگا، وہ آپ کو سیٹل ڈاؤن تو نہیں ہونے دیں گے. اب یہ ہے کہ اگر وہ پرسوں جلسہ کر رہے ہیں اور کل پرائم منسٹر اوتھ لیتے ہیں تو پرائم منسٹر کو بھی چاہیے کہ فوری طور پہ اگلے دن ہی نیشنل ڈیفنس کمیٹی کا اجلاس بلا لیں اور اس پہ کمیشن بنا لیں. دیکھیے جو ان کی کانسٹیٹنسی ہے وہ خیبر پختونخوا ہے، عمران خان کانسٹیٹنسی ہے، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہاں اینٹی امریکن سینٹیمنٹ سب سے زیادہ پائے جاتے ہیں. اس کی وجوہات ہمیں سب کو پتا ہے، 9/11 کے بعد کی جو صورتحال بنی، یعنی 2002 میں جب اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد متحدہ مجلس عمل جو ہے وہ اتنی طاقتور ہو گئی تھی کہ حکومت بنا لی تھی انہوں نے صرف اینٹی امریکن سینٹیمنٹس کی بنیاد پہ. اور اسی طرح عمران خان صاحب کی بھی جو پاپولیرٹی بڑی تھی، اور 2013 میں کیونکہ 2008 میں جو ہے MMA تقریباً بریک ہو گئی تھی اور MMA ختم ہو گئی تھی، اس کے بعد کا جو پیریڈ رہا تو 2013 میں جو PTI جیتی ہے وہ اسی نیریٹو پہ جیتی ہے، لیکن اس کی وجوہات دوسری تھیں. اب وہ بلڈ کریں گے کیونکہ وہ اپنی ایک کیمپین بلڈ کر رہیں گے، اور کیمپین بلڈ اسی ایشو کے اوپر کریں گے. اب اسی ایشو کو کاؤنٹر کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ ایک آزاد انڈیپینڈنٹ خود مختار کمیشن بنائیں، اور جس پہ خود اپوزیشن اور تحریک انصاف بھی انگلی نہ اٹھا سکے، اس طرح کا کمیشن بنائیں. کیونکہ اگر آپ سارے لوگ اپوزیشن کے سارے لوگ کلیئر ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ ہے، یہ فیک ہے، یہ کچھ نہیں ہے، تو میرا خیال ہے بالکل بھی ٹو دا سیٹسفیکشن آف تحریک انصاف آپ جج بھی مقرر کریں، آپ کمیشن اس کے ٹرمز آف ریفرنس نیشنل ڈیفنس کمیٹی طے کریں. پہلا ایشو اگر یہ اگلے 2-3 مہینے میں اس ایشو کو جو ہے گورنمنٹ کلیئر کروا لیتی ہے تو پھر ظاہر ہے وہ نیریٹو اگلے الیکشن میں نہیں چلے گا، وہ چیز نہیں چلے گی. تو یہ میرا خیال ہے کہ یہ بہت سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ ان کی بنیاد یہی ہوگی. چلیں اچھی بات ہے، قاہرہ صاحب خود ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اپنی حکومت پر زور دے رہے ہیں، آنے والی حکومت پر کہ اس کی تحقیقات کرائیں. آنے والی حکومت کے حوالے سے ناظرین بریک کے بعد بات کریں گے، خصوصاً قاہرہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاؤں گا، کون کون وزیر بن رہے ہیں، کون سپیکر بن رہے ہیں، کون ڈپٹی سپیکر بن رہے ہیں. بریک کے بعد بات کریں گے. ویلکم بیک ناظرین، آپ روبرو پروگرام دیکھ رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں ملک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آگے بڑھتے ہیں. حکومت اب کل میاں محمد شہباز شریف الیکٹ ہو جائیں گے. کابینہ سپیکر، ڈپٹی سپیکر، سپیکر کے لیے سید نوید قمر، شازیہ مری صاحبہ یا خورشید شاہ صاحب؟ میرے علم میں نہیں ہے کچھ. ابھی یہ نہیں پتا کہ کس جماعت کا سپیکر ہوگا، کون ہوگا. جن ناموں کو آپ نے لیا یہ تینوں ہی کمپیٹنٹ نام ہے. خورشید شاہ صاحب ایک ایسے آدمی ہیں، نوید قمر رولز پروسیجرز آئین بڑے ماہر ہیں، بڑے ایکسپرٹ ہیں. خورشید شاہ صاحب بھی بڑے اچھے، لیکن ان کی ایک ایکسپرٹی یہ ہے کہ وہ پولیٹیکلی بہت ایکٹیو ہیں، سب کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں. اور اگلا جو ایوان ہونا ہے وہ ایوان خاصا گرما گرمی والا ہوگا، لہذا اس کو چلانے کے لیے میری تنس میں، لیکن پارٹی فیصلہ کرے گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب یا ہینا ربانی خان مجھے آنیسٹلی نہیں، فارن منسٹر مجھے نہیں پتا. ڈپٹی سپیکر JUI کے لیے یا سردار اختر مینگل کے لیے؟ مجھے ان چیزوں کا کہ کیا فیصلہ ہوا ہے، کس جماعت کا ہوگا، یہ کار دارد ہے شہباز شریف صاحب کے لیے بھی، ساری قیادت کے لیے. وہ شعر ہے نا کہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا. یہ ایک مشکل کام ہے. اکانومی ہے، الیکشن کمیشن کے لاز ہم نے امینڈ کرنے ہیں، یہ کولیشن ہے اور اس کولیشن کو لے کے چلنا یہ بڑا ڈیلیکیٹ کام ہے. لیکن یہ بات بھی ہے کہ اتنی ہی زیادہ تجربے والی قیادت بھی بیٹھی ہے، ان کو بھی حالات کی جو ہے نا سنگینی اس کا اندازہ ہے. لہذا میرا خیال ہے اس سے پہلے بھی ہم کولیشن چلاتے رہے اور ہماری جماعت میں ٹالرنس خاصی بڑی ہے. نہیں ٹالرنس آپ میں تو ہے. اب جیسے خرم دستگیر خان صاحب ہیں کامرس کے لیے، احسن اقبال صاحب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کیونکہ سی پیک آگے بڑھانا ہے، رانا ثناء اللہ انٹیریئر کے لیے، مفتاح اسماعیل ہوں گے فائنانس کے. اگر تو ایک جماعت کی حکومت بننی ہو تو پھر جو نام آپ لے رہے ہیں یقیناً ہر نام معتبر ہے، ان کے ماضی کے ایکسپیرینسز ہیں. لیکن اب کیونکہ کولیشن گورنمنٹ بننی ہے، کولیشن گورنمنٹ میں یقیناً اب کچھ چیزیں مسلم لیگ کو ملیں گی، کچھ باقی جماعتوں کو ملیں گی. کسی طرح پورٹ فولیوز ہوں گے، کچھ اہم کچھ قدرہ کم اہم. تو جو میرا خیال ہے، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ آپس میں کیا طے ہوا ہے. ویسے میں نے جو نام بتائے کوئی اعتراض تو نہیں ہے آپ کو؟ نہیں، میں تو بالکل. شازیہ مری صاحبہ بھی بڑی کمپیٹنٹ ہیں، بڑی کمپیٹنٹ ہے. اور یاد رکھیے ہماری تو بی بی شہید خاتون تھیں، خاتون کا بیٹھے ہونے کا بھی ایک اپنا ایڈوانٹیج ہے. ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کو بنایا تھا، بڑا کامیاب تجربہ تھا.
اور نوید قمر جو ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس ایک ایسٹ ہے, وہ ہمارے آئین قانون رولز ان چیزوں کے وہ بڑے میچور اور ادروائز بھی پالیٹکس میں بڑے میچور ہیں. شاہ صاحب کا جو کام ہے وہ ہے سب کو جوڑ کے اکٹھا کر لینا, سیمنٹنگ. مدر عباس صاحب, مرکز کے حوالے سے بھی آپ نے بات سنی, لیکن کیا سندھ میں ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بھی اسی طرح کا شیئرنگ کریں گی منسٹریز میں گورنر کے حوالے سے, دیگر جو اہم سلاٹس ہیں؟ دیکھیے بالکل کرنا چاہیے. جو معاہدہ ہے اس معاہدے پر منوان عمل درآمد شروع کرنا چاہیے. میرا خیال ہے جو ہے اگر اس کی ابتدا کر دی جائے تو بہت اچھا ہے, کیونکہ اگلے الیکشن ظاہر ہے یہ گورنمنٹ جو ہے یہ میکسیمم بھی اگر ہم لگا لیں تو 1.5 سال کی گورنمنٹ ہوگی. اگر اس سے پہلے الیکشن نہیں ہوتے تو کوئی بہت آپ بڑی ریفارم نہیں کر سکتے. کولیشن ہے, پرابلم ضرور ہے, لیکن اگر متحدہ اپوزیشن میں اتفاق رائے ہو تو میری تو یہ ہوگا کہ یہ کیبنٹ بہت زیادہ بڑی نہ ہو. اس کی وجہ یہ کہ آپ کے پاس پیریڈ کتنا ہے, آپ کے پاس مشکل سے سال ہے. جتنی مختصر کیبنٹ ہو اتنی اچھی ہے, لیکن ظاہر ہے ایک بڑی کولیشن کی جو پرابلمز ہوتی ہیں وہ اپنی جگہ ہوں گی. لیکن جو بھی منسٹر بنے گا, جس کا بھی منسٹر بنے گا, وہ کوئی بڑے پالیسی گائیڈ لائن تو نہیں دے سکتا. ایک طریقے سے یہ پچھلی حکومت کا ایکسٹینشن آپ اس لیے کہیں گے کیونکہ یہ باقی ماندہ ٹینیور تو وہ اسی گورنمنٹ کا ہوگا جو آپ نے پورا کرنا ہے. تو کوئی بڑی ریفارمز وغیرہ کرنے کے بجائے اگر لوگوں کو ریلیف نہیں دیا, دیکھیے ڈیفیکلٹ پیریڈ ہے جو بھی پیریڈ ہے. اب مدر عباس صاحب, ریلیف یہی ہے کہ دالیں سستی ہوں, چینی سستی ہو, گوشت سستا ہو, چکن سستا ہو, یہی چائے سستی, چائے کی پتی سستی ہو جائے, اور لوگوں کو گھر میں روٹی تو پکے. یہاں تو کہتے تھے, خود وزیر کہتے تھے کہ جی 2 کی بجائے 1 روٹی کھا لیں, 3 ٹائم کی بجائے 2 ٹائم کھا لیں. 2 ٹرننگ پوائنٹ ہیں ان کے. کیا یہ اس سال 1.5 سال میں آئی ایم ایف سے جو معاہدہ ہوا ہے پچھلی گورنمنٹ کا, اس کو ریویو کروانے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ کیا یہ ایف اے ٹی ایف سے اپنے آپ کو نکالنے میں کامیاب ہو پائیں گے؟ یہ اگر 2 ٹاسک ان کے سامنے ہوں گے, اور تیسرا لوگوں کو ریلیف, اگر یہ 3 چیزیں کریں گے تو یہ 1.5 سال ان کا اطمینان بخش ہوگا. پلس باقی تو چیزیں ظاہر ہے وہ جب اگلے الیکشن ہوں گے جو بھی گورنمنٹ آتی ہے. اور ٹیکلنگ دی اپوزیشن, اگر آپ نے اپوزیشن کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہے, چاہے وہ پارلیمنٹ کے اندر ہو یا پارلیمنٹ کے باہر ہو, اوور آل لا اینڈ آرڈر سچویشن, یہی 4-5 ایشوز ہوتے ہیں. لہٰذا میری تجویز تو یہ ہوگی کہ جتنی مختصر کیبنٹ ہو وہ ہونا چاہیے, لیکن مجھے پتا ہے, میں جانتا ہوں پارٹیوں کو اس لحاظ سے تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوگا. شائق عثمانی صاحب, جب یہ بات ہو رہی تھی سپریم کورٹ میں, میاں شہباز شریف جس وقت بات کر رہے تھے روسٹرم پر آ کر, تو مجھے یاد ہے آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کا ڈائلاگ ہوا کہ پاکستان میں ایک مستحکم حکومت ہونی چاہیے, پاکستان کے مسائل حل ہونے چاہیے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کوalition گورنمنٹ ہے, ماضی میں ایک دوسرے کی مخالف جماعتیں نہیں ہیں, پی ڈی ایم بھی ٹوٹی, یہ جماعتیں ساری شامل تھیں, تو ہم توقع کریں کہ جو عوام کے مسائل ہیں, جو لوگوں کے مسائل ہیں, اور آنریبل چیف جسٹس نے بھی کہا تھا, میں ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ بات کر رہا ہوں کہ حکومت مستحکم ہو, مین ڈیلیور کر سکے گی یہ حکومت؟ دیکھیے اس وقت جو نئی حکومت بنے گی کل, اس کے لیے 2 بڑے امپورٹنٹ ایشو ہیں. ایک تو اکنامک, یعنی لوگوں کا جو برا حال ہے آج کل, یہاں تک کہ جو مڈل کلاس کے لوگ ہیں, اپر مڈل کلاس کے لوگ, ان کو بھی مصیبت پڑ گئی ہے. اپنی زندگی گزارنا, جتنے پیسے خرچ کرتے تھے پہلے اسے ڈبل خرچ کر رہے ہیں. تو یہ جو حالات جو ہے مہنگائی کا, اس کو کنٹرول کرنا یہ آسان کام نہیں ہے. یہ ایک ایسا کام ہے, اس کے لیے کوئی بہت ہی قابل فائنانس منسٹر ان کا ہونا چاہیے جو کہ اس کو سالو کر سکے, اور کامرس منسٹر جو ہے. ایک تو یہ ایشو ہے. دوسرا ایشو جو بہت ہی امپورٹنٹ ہے, جو کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے جو اب لے کے آئے ہیں سامنے, جو کہ ساری دنیا کو, ویسٹرن ورلڈ کو اپنے خلاف کر دیا ہے انہوں نے. جو ان کا بیانیہ جو جاری تھا, وہ جس مقصد کے لیے بھی کیا ہو, صحیح ہے یا غلط اس کو میں نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن اس کی وجہ سے اب ہمارا جو دوسرے دنیا کے ملکوں میں ہمارا جو طور طریقہ ہے وہ ایسا ہو گیا ہے کہ لوگ اب ہم سے بڑا کیئرفل رہیں گے, ہم سے بات کرنے سے پرہیز کریں گے, اور ہمارا جو اسٹیٹس ہے دنیا میں وہ بہت خراب ہو جائے گا. تو فارن پالیسی کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہماری ایک بہت ہی اسٹرانگ ٹیم ہو
फॉरेन पॉलिसी को सही करने के लिए जो हालात क्रिएट किए गए हैं अपने मकसद के लिए। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस हुकूमत के लिए। अगर इन दोनों चीजों को ये कंट्रोल कर लेती है तो फिर तो ये कामयाब हो जाएगी, अगर नहीं कर सकती है तो इसका हशर बुरा होगा, बहुत मसला बनेगा। आज शाह साहब ने, खुर्शीद शाह साहब ने जब पेपर जमा हुए तो किसी ने पूछा कि आपने मखदूम शाह महमूद कुरैशी के नाम पर एतराज नहीं किया, तो उन्होंने कहा वो मुसलमान भी हैं और MNA भी हैं। लेकिन मेरा सवाल ये नहीं है, आपने डेफिनेशन वो जो आर्टिकल 91 में बयान कर दी, आखिर मखदूम शाह महमूद कुरैशी साहब को उस वक्त ही क्यों नामजद किया जाता है वजीर आजम के लिए जब जीतने का कोई चांस? आपने भी किया था ना 2002 की असेंबली में। पता नहीं, शायद उनके मुकदरों में यही लिखा है कि वो हारने वाले वजीर आजम ही बना करेंगे उम्मीदवार। लेकिन अल्लाह जानता है, किसी दिन मैंने तो कह दिया, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन मैं तो इस बारे में कोई हतमी बात नहीं कह सकता। लेकिन प्राचा साहब, ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान के बहुत सीरियस मसाइल हैं इस वक्त। बिल्कुल हमारी गवर्नमेंट को जो बनने जा रही है उनको भी जरा तहम्मुल से रोक के, और जो अपोजिशन इस वक्त बनने जा रही है वो बहुत बहुत खौफनाक हद तक वो एग्रेसिव है, और वो और होंगे। लेकिन हमें बर्दाश्त के साथ उनको भी बिठाना पड़ेगा। अगर आज भी हम सारी जमातों पे मुश्तमिल एक कमेटी बैठ के, ये पार्लियामान बैठ के, पार्लियामान के अंदर जमातें बैठ के चार्टर ऑफ इकोनॉमी कर लें, पाकिस्तान को आगे बढ़ाने का कोई एजेंडा तय कर ले, तो यकीनन दुनिया के साथ डायलॉग करना हो, वो FATF है, वो आपके साथ IMF की डील है, या खारजा पॉलिसी के बाकी इश्यूज हैं, उनका हल निकालना बहुत आसान हो जाएगा। कि गवर्नमेंट इंटरनली एंड एक्सटर्नली अगर उसके साथ यकजहती हुई, तगड़े साथी खड़े हुए, और काफी सारे तो लोग खड़े हैं, उम्मीद है कि ये तजर्बे की बुनियाद पे और इस ताकत की बुनियाद पे फैसले कर पाएंगे। लेकिन अब इंशाल्लाह हम अपोजिशन को भी टैकल करेंगे, मतलब ये नहीं है कि जिस तरह वो करते थे, हम उनको टैकल करेंगे, उनको एंगेज करेंगे, पोलिटिकली एंगेज करेंगे। इत्तलात की वजारत आपके पास भी रही, अब क्या मरियम औरंगजेब साहिबा ही होंगी? देखिए, 2-3 वजारतें प्राचा साहब जो भी वजीर आजम हो ना, उनके करीब तरीन लोगों के पास होनी चाहिए, ये लॉजिकल बात है। ठीक है। वो इंफॉर्मेशन की एक वजारत है, ठीक है, एक इंटीरियर की वजारत है, एक फाइनेंस की वजारत, ठीक है। ये 3 वजारतें तो कम अज कम, ये तीनों तो फिर नून के पास चले। मेरा ये ख्याल है कि ये 3 चीजें वो होती हैं, वरना कोलिशन के अंदर अगर ये ना भी हुआ तो मेरा ख्याल है कि खजाने की वजारत और इंफॉर्मेशन की वजारत मुस्लिम लीग जो है वो अपने पास ही रखे। राना सनाउल्लाह का तो आसिफ जरदारी साहब पहले ही ऐलान कर चुके हैं। मैं तो कह रहा हूँ दाखिले की, लेकिन गुजारिश ये है कि अगर दाखिला कोई और किसी को भी देनी पड़े तो ये 2 वजारतें तो कम से कम उनको वज़ीर आज़म की पार्टी के पास हो। बहुत शुक्रिया चौधरी कमरुज़्ज़मान कायरा साहब, आपने वक्त दिया। जनाब मदर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ऑनरेबल जस्टिस शाइक उस्मानी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। नाजरीन, हमारी तरफ से इतना कुछ। कल देखते हैं किस वक्त इलेक्शन होता है और क्या कल ही वज़ीर आज़म ओथ ले लेंगे और क्या कल ही काबीना का भी ओथ हो जाएगा, क्योंकि वक्त नहीं है। मुल्क के चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि तेजी से काम करने की जरूरत है। अपने मेजबान शौकत पराचा को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।